सवाल, जो इंजेक्शन डॉक्टर हजरात बाजू में लगाते हैं, हाथ के बाजू में जो लगाते हैं, क्या उससे रोज़ा टूट जाता है? और ये कि बाजू वाला इंजेक्शन और रग वाला इंजेक्शन, इन दोनों का एक ही हुक्म है या अलग अलग? जवाब, किसी भी इंजेक्शन से लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। किसी भी इंजेक्शन के लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे रग और बाजू में इंजेक्शन लगाने का दोनों का एक ही हुक्म है। सवाल, ग्लूकोज की बोतल या वो जो प्लास्टिक की बोतल जो होती है थैली के जैसी, ग्लूकोज की बोतल को डॉक्टर साहिबान इंसान की रग में लगाते हैं, क्या उसके लगाने से रोज़ा टूट जाता है, ख्वाह लगवाने वाला मरीज हो या जिस्म में ताकत के लिए लगवाए? यानी कभी कमज़ोरी होती है उसके लिए भी लगवाना होता है मरीज के अलावा। तो जवाब, ग्लूकोज को लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, बशर्ते कि ये ग्लूकोज किसी उज़र की वजह से लगाया जाए। बिला उज़र ग्लूकोज चढ़ाना मकरूह है, सलाइन चढ़ाना बिला उज़र मकरूह है। सवाल, अगर किसी ने रोज़े की हालत में जानबूझकर खून दिया तो उसका रोज़ा सही रहेगा या नहीं? अगर नहीं तो उस पर क़ज़ा लाजिम होगी या कफ़ारा? जवाब, खून देने से रोज़ा नहीं टूटता। सवाल, क्या खून निकलने से रोज़ा टूट जाता है? सवाल, किसी शख्स का रोज़ा था और दोपहर में उसका हाथ किसी वजह से कट गया और काफ़ी खून निकल गया, तो क्या उसका रोज़ा रहा या नहीं? जवाब, खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। चाहे हाथ कटने से खून निकले या किसी और वजह से खून निकले, तो खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। सवाल, अगर दांत से किसी वजह से रोज़े में खून निकल आए तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा और वज़ू टूट जाएगी या बाकी रहेगी? जवाब, वज़ू तो खून निकलने से टूट जाएगा, मगर रोज़े में बतफसील ये है कि अगर खून हलक से नीचे चला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, वरना नहीं। यानी रोज़े में ये तफसील है कि अगर खून हलक से नीचे चला गया, दांत का खून निकला और हलक से नीचे चला गया, तो रोज़ा टूट जाएगा, अगर नहीं तो उसको थूक दिया तो नहीं टूटेगा। सवाल, टूथ पेस्ट से दांत साफ करने से क्या रोज़ा टूट जाता है? जवाब, टूथ पेस्ट का इस्तेमाल रोज़े की हालत में मकरूह है, ताहम अगर हलक में न जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। या हलक में चला गया, उसका जायका हलक में चला गया, तो रोज़ा टूट जाएगा। और टूथ पेस्ट तो अभी जुबान पे रखते ही टेस्ट आ जाता है। सवाल, वो टेस्ट का आ जाना से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन उसका जो है ना पानी अगर हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। सवाल, बचपन में बलोगत के बाद अगर रोज़े छूट जाएं तो क्या किया जाए? ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, क्योंकि अक्सर बचपन में जो इंसान ध्यान ही नहीं देता, जवानी में सोचते हैं कि हम अभी रोज़े रखेंगे, और बालिग होने के बाद रोज़े शुरू हो जाते हैं और तब तक ध्यान नहीं रखते। तो बचपन में जो रोज़े, बलोगत के बाद अगर रोज़े छूट जाए तो क्या किया जाए? तो जवाब है, बालिग होने के बाद जितने रोज़े नहीं रखे उनकी क़ज़ा लाजिम है। अगर बालिग होने का साल ठीक से याद नहीं तो मर्द हजरात अपने उम्र के 13वें साल से और औरतें 10 साल से अपने आप को बालिग समझते हुए रोज़ों का हिसाब लगाकर क़ज़ा करें। सवाल, ज़ैद की बीवी ने रमज़ान शरीफ के रोज़े नहीं रखे, बीमारी और हामला होने की वजह से, जबकि रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा वाजिब है, मगर ज़ैद की बीवी कहती है कि जब मैं रमज़ान में नहीं रख सकती तो क्या आम दिनों में रख सकती हूँ? यानी अब आम दिनों में कैसे रखूँगी जब रमज़ान में नहीं रख सकती? उसने रोज़ों की क़ज़ा के बदले मिस्कीनों को खाना खिला दिया और हिसाब लगाकर एक रोज़े का फ़िदिया ईद उल फित्र के हिसाब के मुताबिक लगाकर एक औरत को
یہ رقم یکمشت ادا کر دی تو کیا اس کے روزوں کی قضا معاف ہو گئی؟ اور کون سے لوگ روزوں کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلایا سکتے ہیں؟ کون سے لوگ یعنی کون ایسے لوگ ہیں جو روزوں کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے اس کا کہ روزے کا فدیہ صرف وہ شخص دے سکتا ہے جو روزہ رکھنے پر نہ تو فی الحال قادر ہو اور نہ آئندہ توقع ہو، یعنی اتنا بیمار ہو یا مثلاً کوئی اتنا بوڑھا ہے کہ روزے کا تحمل نہیں کر سکتا، یا ایسا بیمار ہے کہ اس کے شفایاب ہونے کی توقع نہیں، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ ذی زید کی بیوی روزہ رکھ سکتی ہے، محض غفلت اور تساہل کی وجہ سے نہیں رکھتی، اس کا روزے کے بدلے فدیہ دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ روزوں کی قضا لازم ہے۔ اس نے جو پیسے کسی محتاج کو دیے یہ خیرات کی مد میں شمار ہوں گے، اور جتنے روزے اس کے ذمے ہیں سب کی قضا کرے۔ سوال: اگر کوئی شخص کمزور یا بیمار ہو اور روزہ رکھنے سے نقاہت یعنی کمزوری محسوس کرے تو کیا وہ کسی دوسرے کو سحری اور افطاری کا سامان دے کر روزہ رکھوا سکتا ہے؟ تو جواب ہے سوال یہ ہے، اور کیا اس طرح اس کے سر سے روزوں کا کفارہ اتر جائے گا؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ جواب: اگر اتنا بوڑھا اور بیمار ہے کہ نہ تو روزہ رکھ سکتا ہے نہ یہ توقع ہے کہ وہ آئندہ روزہ رکھ سکے گا تو اس کے لیے فدیہ ادا کر دینا جائز ہے۔ ہر روزے کے بدلے کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے یا 2 سیر اناج یا اس کی قیمت دے دے، مگر وہ کسی دوسرے سے روزہ نہیں رکھوا سکتا ہے اپنے لیے۔ شریعت میں فدیے کا حکم ہے کمزور شخص کے لیے۔ سوال: رمضان المبارک کے چند قضا روزوں کا فدیہ کسی ایک مسکین کو ایک ہی دن میں دے سکتے ہیں؟ جواب: چند روزوں کا فدیہ ایک ہی مسکین کو ایک ہی وقت میں دے دینا جائز ہے، مگر اس میں اختلاف بھی ہے، اس لیے احتیاط تو یہی ہے کہ کئی روزوں کا فدیہ کسی ایک کو نہ دے، لیکن دے دینے کی گنجائش بھی ہے۔ سوال: مرحومین کے قضا شدہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ وارثوں کو ادا کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی اور روزہ خور ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ مرحوم لاکھوں کی جائیداد چھوڑ گئے اور مرحوم کے ورثاء یعنی بیٹے، بیٹی، بیوی وغیرہ کو اپنے اپنے حصے ملے، مگر مرحوم باپ کے قضا روزوں اور نمازوں کا بقایا کوئی ادا کرنا نہیں چاہتا، اور اگر والد نے وصیت نہیں کی ہے تو کیا وارثوں پر نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کرنا واجب نہیں؟ مہربانی فرما کر اس کا مسئلہ بتائیں، کیونکہ یہ امت کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہت ہی بہترین سوال ہے دوستو، اس کا جواب غور سے سنو، اور یہ تمام مسلمانوں کو یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ اکثر یہ ہو رہا ہے کہ اپنے اپنے حصے کے اپنی وراثت میں جو پیسے ملتے ہیں وہ تو لے لیتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارا جو باپ یا ہمارا جو مرحوم یہ گزرا ہے اس کے ذمے قضا نمازیں بھی تو ہوں گی، اس کے ذمے قضا روزے بھی تو ہوں گے، اور اگر یہ یاد نہیں ہے یا اگر اس نے نہیں بتایا ہے تو کم سے کم ہم لوگ جو ہیں ورثاء جو ہیں وہ اس کے قضا روزوں کا حساب تمام عمر کا لگا کے، قضا نمازوں کا حساب لگا کے اس کے مال سے دے سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کچھ مسائل میں بیان کرنے جا رہا ہوں جو تمام لوگوں مسلمانوں کے کام آئیں گے، یاد رکھنا، اس کو بار بار سن لینا۔ جواب: مرحوم کی طرف سے فدیہ کے چند مسائل کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ تمام مسلمانوں کو ان کا علم ہونا چاہیے۔ نمبر 1،
جو شخص ایسی حالت میں مرے کہ اس کے ذمے روزے ہوں یا نمازیں ہوں، اس پر فرض ہے کہ وصیت کر کے مرے کہ اس کی قضا نمازوں اور قضا روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی تو گناہگار ہوگا، وہ خود گناہگار ہوگا۔ تو اس کو چاہیے جب دوسری وصیت کر رہا ہے کہ اتنا مال اس کو، اتنا اس کو، اتنا اس کو، تو اس کو یہ بھی وصیت کرنی چاہیے کہ میرے اتنے نمازیں باقی ہیں اور اتنے روزے باقی ہیں جو قضا ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں آج کے دور میں جن کی نمازیں پوری ہیں یا جن کے روزے پورے ہیں۔ نمبر 2، اگر میت نے وصیت کی ہو تو میت کے وارثوں پر ہوگا کہ مرحوم کی تجہیز و تکفین اور ادائے قرضہ جات کے بعد اس کی جتنی جائیداد باقی رہی اس کی تہائی میں سے اس کی وصیت کے مطابق اس کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ یہ اگر وہ وصیت کر کے گیا تو وارثوں پہ واجب ہوگا۔ نمبر 3، مرحوم نے وصیت نہیں کی، چلو مرحوم نے وصیت نہیں کی اور اس نے اگر مال نہیں چھوڑا، لیکن وارث اپنی طرف سے مرحوم کی نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توقع ہے کہ یہ فدیہ قبول کر لیا جائے گا۔ نمبر 4، ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی تقریباً 2.25 کلو غلہ۔ پس ایک رمضان کے روزوں کا فدیہ 52.5 کلو ہوا، اس کے مطابق حساب کر لیا جائے، کتنے سال زندہ تھا اس کے حساب سے کر لو۔ اسی طرح ہر نماز کا فدیہ بھی صدقہ فطر کے مطابق ہے، اور وطر سمیت دن رات کی 6 نمازیں ہیں، یعنی 5 فرض اور 1 واجب۔ پس 5 فرض نمازیں اور 6 وطر، 1 واجب۔ پس ایک دن کی نمازوں کا فدیہ 10.5 کلو ہوا، اور 1 سال کی نمازوں کا فدیہ 3,780 کلو ہوا، 3,780 کلو 1 سال کا۔ تو مرحوم کے ذمے جتنی نمازیں اور جتنے روزے ہیں اسی حساب سے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ نمبر 5، جو حکم رمضان کے روزوں کا ہے وہی حکم نظر یعنی منت کے روزوں کا ہے، اور وہی حکم نظر نماز اور منت کی نوافل کا ہے۔ اکثر پرانے بزرگ تو تھے ہمارے، وہ منت مان لیا کرتے تھے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا یا یہ میری مشکل دفع ہو جائے گی تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنی نفل پڑھوں گا۔ تو اگر وہ بھی قضا ہو گئی ہیں، وہ نہیں رکھے گئے، تو ان کا بھی وہی حکم ہے جو نفل نمازوں کا ہے، جو نمازوں کا ہے وہی نفل نمازوں کا ہے، جو روزوں کا ہے وہی ان روزوں کا حکم ہے۔ تو اگر کسی نے منت مانی تھی اور ادا نہیں کر سکا کہ انتقال ہو گیا، تو ہر روزے کا فدیہ اور ہر نفل نماز کا فدیہ اسی حساب سے ادا کیا جائے گا۔ سوال، اگر وارث کے پاس اتنا مال نہیں کہ مرحوم کی جانب سے نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ یکمشت ادا کر سکے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنا بھی جائز ہے۔ سوال، قضا روزے کے بدلے میں تو 1 روزے رکھنے کا حکم ہے، لیکن کفارے کی صورت میں، جو بار بار میں کفارے کا ذکر کر رہا ہوں تو وہ بھی سن لو کہ قضا روزے کے بدلے میں تو 1 روزے رکھنے کا حکم ہے، لیکن کفارے کی صورت میں 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانے کا حکم ہے اس کے بارے میں وضاحت کریں، تاکہ 60 مسکینوں کو اکٹھا کھانا کھلانے کا حکم ہے، یا پھر ایک وقت کے کھانے کا حساب لگا کر اتنی ہی رقم 60 مسکینوں میں تقسیم کی جائے، یا پھر کھانا ہی کھلانے کا حکم ہے۔ جواب، کفارے کے چند مسائل بیان کرتا ہوں، اس پر غور کریں۔ جو شخص روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے روزہ توڑنے کا کفارہ، یعنی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو اس کو روزہ توڑنے کا کفارہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنے ہیں۔ پے در پے کنٹینیو روزے رکھنا ہے۔ اگر درمیان میں 1 روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے روزہ شروع کرو۔
اگر چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ سے روزے شروع کیے تھے تو چاند کے حساب سے 2 مہینے کے روزے رکھے ایک روزے کے بدلے، خواہ یہ مہینے 29 کے ہوں یا 30 کے۔ لیکن اگر درمیان مہینے سے شروع کیے ہیں تو پھر گنتی کے حساب سے پورے 60 دن کے کرنے ضروری ہیں، اور جو شخص روزے رکھنے پر قادر نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار کا غلہ یا اس کی قیمت دے دے۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے اور جان کا خطرہ ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس نے اسی وجہ سے روزہ توڑا تھا، تو اس کو صدقہ فطر دے دے۔ اگر ایک رمضان کے روزے کئی مرتبہ توڑے تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا، اور اگر الگ الگ رمضان کے روزے توڑے تو ہر روزے کے لیے مستقل کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یعنی ایک رمضان میں اگر 2-3 مرتبہ توڑ دیا تو ایک ہی کفارہ، یعنی 60 روزے رکھنے ہوں گے، اور الگ الگ سال میں الگ الگ توڑیں تو ہر سال کے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ سوال، اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کس طرح ادا کیا جائے گا؟ لگاتار روزے رکھنا ضروری نہیں۔ سوال جواب، رمضان شریف کے روزے توڑنے پر قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی۔ رمضان شریف کے روزے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھیں، درمیان میں وقفہ کرنا درست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے درمیان میں 1 دن کا روزہ بھی رہ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے، یہاں تک کہ 2 مہینے کے روزے بغیر وقفے کے پورے ہو جائیں، اور جو بیماری، کمزوری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے رکھنے پر قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ دوستو، یہ مختصر مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بیان کیے، انشاءاللہ آپ کے اور میرے کام آئیں گے۔ اس کو بار بار سن لینا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی۔